बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 8 शेयर करनी हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 ऑडियोज़ लीक हो गई हैं, और दूसरा ये कि ये ऑडियो सुनाने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के माज़रत करूँगा, और तीसरा ये कि यूथिया सहाफ़ी कामरान ख़ान से गलती हुई है या झूठ बोला है, इस पे भी बात करेंगे। और 8 मिनटों में 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत, इस पे भी बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चक्कर हुआ, इस पे भी बात करेंगे। पूरी अदालत मुंतकिल कर दी गई, जी हाँ, इस पे भी बात करेंगे। और ज़रा अपने वज़ीर तालीम की गुफ्तगू भी सुनेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने एक अहम शख्सियत के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है, बहुत बड़ी ख़बर है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये मेरी ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ही वीडियो थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसका थंबनेल भी ये था कि आप हमारी ऑडियोज़ शेयर ना करें, आप हमारी ऑडियोज़ लीक ना करें, हम मामलात को ठीक कर लेते हैं। जी हाँ, ये मैंने कहा था कि बड़े घर के सबसे बड़े ने ये कहा है कि आप ऑडियोज़ लीक ना करें, हम मामलात को ठीक कर लेते हैं। मैंने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ किया था, बहुत ही पक्के ज़राए से अर्ज़ किया था। फिर एक और ज़रिए से मैंने इसको काउंटर चेक किया, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह ही कहा गया कि आप हमारी ऑडियोज़ लीक ना करें, हम मामलात को ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस ज़रिए ने मुझे ये भी बताया कि नकवी साहब, बात ये है कि ये जो कहा ना कि जी हम मामलात को ठीक कर लेते हैं, वो पहले भी 3-4 मरतबा कह चुके हैं, ठीक है, अब समझ आ गई आपको, लेकिन वो कर जाते हैं। ये जो इलेक्शन वाला फैसला आया, ये भी कमिटमेंट तोड़ी गई। ये मैं खुला डुला बंदा हूँ भाई, मैं इधर उधर की नहीं मारता, मैं मुझे जो पता चलता है मैं आपको बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ। अच्छा, अब जिन ऑडियोज़ की बात हो रही है, उन ऑडियो से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा। घर कंप्लीट हो गए अब तक जो हमने बनाने थे, अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं। मैंने आपके साथ इससे पहले वीडियो शेयर भी की है और आइंदा भी करूँगा, बाकी घरों की भी करूँगा। अब सारा का सारा कंसंट्रेशन हमारा रमज़ान पैकेज पे है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप ज़रूर इस पर जो है ना राब्ता कीजिए, तरीक़ाकार मालूम कीजिए। अब ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 ऑडियोज़ लीक हो गई हैं, और बताया जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, कुछ सहाफ़ी बता रहे हैं, वेरीफाइड अकाउंट्स वाले भी बता रहे हैं कि जी हाँ ऐसा ही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई 3 ऑडियोज़, कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 3 ऑडियोज़ लीक हो गई हैं। और वो 3 ऑडियोज़ इतनी ख़तरनाक हैं, लीक से मुराद ये है कि कुछ के पास पहुंच चुकी हैं, और वो चीफ़ जस्टिस साहब के अपने टेबल पे भी मुबैना तौर पे पहुंच चुकी हैं। और बताया ये जा रहा है कि उन ऑडियोज़ में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मुबैना तौर पर इमरान ख़ान साहब को लीगल मामलात में हिदायत दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा है, ठीक है, जबकि मुझे ज़राए ने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब वो कहा जा रहा है कि चूँकि बहुत कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ लोग बाज नहीं आते, तो ये ऑडियोज़ सामने हैं और ये लीक जनरल पब्लिक को भी की जा सकती हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, ठीक हो गया ना, जो लीक की जा सकती हैं। कुछ 6, 7, 8 ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ऑडियो सुनाने से पहले मैं आपसे इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि इस ऑडियो में बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है। इस ऑडियो में अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ये हैं रियासत मदीना बनाने वाले, ये मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको मैं अक्सर अप्रिशिएट करता हूँ। इसके लिए तो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम फैमिलीज़, मुझे फैमिलीज़ सुनते हैं, मुझे अक्सर बेशतर फ़ोन आते हैं, जी मैं, मेरी मिसेज़, मेरे सारे घर वाले आपको नकवी साहब सुनते हैं।
میں انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس غنڈہ پور کی یہ جو آڈیو ہے یہ میں سنوا رہا ہوں۔ یہ کس طریقے کی غلیظ انسان ہیں یہ سارے کے سارے یوتھیے، یہ ذرا سنیے کس طرح سے وہ ایک اپنے بندے کو بندے لانے کے سلسلے میں اور زبان کون سی استعمال کر رہا ہے، یہ سنیے، یہ سن لیجیے۔ کتنی گاڑیاں ہیں اور کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کیا پارپور والے تقریباً 10 کے یوتھ کے لڑکے آئے تھے، ان کی گاڑی نہیں ہے، ابھی 2 گاڑی میں نے منگوائی ہے 24 ہزار پہ 2 دن کے لیے، آنا جانا ہر چیز اس پہ ہوگی، گاڑی پہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب 10 گاڑی والے ٹکٹیں فل کر دی ہیں اور وہ کتنا 10,000 روپے ایڈوانس دینا ہے 2 دن کا؟ نہیں، اب ایڈوانس جب ادھر سے آئیں گے 2 دن گزاریں گے اس کے بعد میں پیسے دیں گے، جو ادھر سے جائیں گے 17,000 وہ ایڈوانس دیں گے، اس کے بعد پر ڈے ہوگا، جب 1 دن گزارے گا تو 4,000 اس کا ہوگا، پھر دوسرا دن گزارے گا تو 4,000، اور تیل خود ڈالے گا، تیل یہ خود ڈالے گا 17,000 روپے، 17,000 روپے لے گا، آنا جانا نہیں کرے گا اور پر ڈے گاڑی ڈالے گا۔ یار پر ڈے کو کرا رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو یار؟ تم گاڑیاں موجود ہیں، پیسے نہیں ہیں علی بھائی، یار تمہارا کام کیا ہے یار؟ تم آج ایسے ہو کے میری گاڑی سے پڑ گئے ہو تمہارے یار، میرا کام نہیں ہے تو پھر میں ادھر کیا کر رہا ہوں؟ تو تم یہی کر رہے ہو صبح سے کہ تمہارے 20 بندے برابر نہیں ہوئے صبح سے، تم نے صبح بندے بلوانے تھے، تم سے وہ 5 گاڑیاں نہیں بھری گئی، وہ سا کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے 5 بند بھیجا پورے صاحب سے، تمہیں لگ سکتا ہے، چھوڑ دو بس، تمہارے بندے میں نے دیکھ لی ہے تو وہ مجھے پورے کر دیے، بس چھوڑ دو، میں چالو میرا کام کر رہے ہیں، چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی بات۔ ابیوسو لینگویج کے لیے میں ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ نے یہ سن لیا دونوں حساب سے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیسے یہاں پہ زمان پارک میں بندے لا رہے تھے اور یہ کیسے بندے آ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر یہ کامران خان ہیں جو کہ یوتھیا صحافی ہیں، اور یہ جس طریقے کا یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کے سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا ان کا ٹویٹ، جب لاہور ہائی کورٹ نے روکا آپریشن کو تو اس وقت یہ کامران خان نے یہ ٹویٹ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب بالآخر پولیس اور رینجر نے زمان پارک کے اطراف سے واپسی اختیار کر لی، مگر اب سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء نے وہاں موجود کارکنوں کو جوائن کر لیا ہے۔ گویا اب اگر پولیس نے عمران خان گرفتار کرنے کی نئی کوشش کی تو کارکنوں کے علاوہ وکلاء کی دیوار بھی پھلانگنی ہوگی۔ یہ کامران خان یوتھیا صحافی، ایک وکیل صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں فرحاد علی شاہ، انہوں نے لکھا کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، حیرت اس وقت ہوئی کہ جب کامران خان جیسے منجھے ہوئے صحافی نے ایک عدلیہ آزادی تحریک کی تصویر اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دی، جس میں میری تصویر بھی واضح ہے، حالانکہ میں پی ٹی آئی ریلی میں کبھی شریک نہیں ہوا۔ اس بابت کامران خان صاحب کو لیگل نوٹس بھیجوا رہا ہوں۔ اب آپ ان کا معیار دیکھیں، میں ایسے نہیں کہتا کہ کوئی پی ایچ ڈی ہو، کوئی ان پڑھ ہو، اگر وہ یوتھیا ہے وہ برابر کا جاہل ہوگا، وہ برابر کا بے شرم ہوگا، اس کا اپر چیمبر فارغ ہوگا، جوان ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، خاتون ہے، اگر وہ یوتھیا ہے اس کا ایمان بالا بالکل خالی ہوگا۔ یہ میں ثبوت دیتا ہوتا ہوں اس وجہ سے کہ کچھ تحریک انصاف کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو میں ثبوت دیتا ہوں کہ یار یہ واقعی جو ہے نا یہ ثبوت ہے اس کا، میں ایسے نہیں کہتا۔ 8 منٹوں میں 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت، ٹھیک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ جسٹس طارق سلیم شیخ، جن کو عام طور پہ سوشل میڈیا پر مبینہ طور پہ عمرانڈو جج، یوتھیا جج کہا جا رہا ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کیا کیا؟ آپریشن روکا بدھ کو کہ جمعرات کی 10 بجے تک آپریشن روکے، مطلب یہاں اسلام آباد کی عدالتوں کا معاملہ تھا، اس نے ادھر روک لیا۔ ایک ایسا امپورٹنٹ معاملہ آ گیا کہ جہاں خان صاحب اتنے اہم ہو گئے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی سننے لگ گئی وہ معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سننے لگ، باقی سارے کے سارے کیسز نمٹا دیے گئے، صرف یہی کیس رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بدھ کو کہا کہ جمعرات کو 10 بجے تک آپریشن روکے۔ جب جمعرات کو 10 بجے سماعت، انہوں نے کہا جی جمعے کو 11 بجے تک آپریشن روک دیں، ہاں جی ٹھیک۔ جب جمعے کو 11 بجے سماعت ہوئی تو کہا جی سپہر 3 بجے تک آپریشن روک دیں، ٹھیک۔
اور اگر پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ساتھ نہ ملتی، ساتھ جوائن نہ کرتی ان کو، تو وہ کہتے جی کل تک آپریشن روک لیں، کیونکہ عمران خان نے تو کل پھر جانا ہے عدالت۔ یہ وہ پلان تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ انہوں نے میرے خلاف بہت ساری اور بھی دفعات لگا کے تو پرچے کاٹے ہوئے ہیں، تو اس میں مجھے حفاظتی ضمانت چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ تو جب وہ آ گئے اور پھر اس کے بعد جناب وہ انہوں نے کہا جی 3:30 بجے آئیں، پھر 4:30 بجے آئیں، پھر جناب 5:30 بجے آئیں، وہ کہیں 6 کے بعد پہنچے۔ 8 منٹوں میں 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ بولتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف کو کسی نے 50 روپے کے اسٹامپ پر انہی عدالتوں نے باہر بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حکومت اپنی تھی اور وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کس نے بھیجا تھا، ECL سے نام کس نے نکالا تھا، جو بعد میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے نواز شریف کو باہر نہیں جانے دینا تھا، خود باہر بھجوا کے اس کے بعد یہ کہا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا، اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا، اب اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ 8 منٹوں میں 9 مقدموں میں حفاظتی ضمانت، تاکہ ہمارا لاڈلا بہت ہی کر و فر، شان و شوکت کے ساتھ، بہت ہی سج دھج کے ساتھ اس عدالت میں پیش ہو۔ اب آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اس کے وارنٹ گرفتاری تو جاری کیے تھے توشہ خانہ کیس میں، سیشن کورٹ نے ASJ ظفر اقبال صاحب نے، اور سیشن کورٹ نے وہ جاری کیے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو 6 دن کے لیے معطل کیا۔ خود جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر 6 دن کے بعد یہ نہ آیا، یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، ٹھیک۔ اچھا، میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اتنی جرت اگر نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 6 دن کے بعد یہ نہ آیا تو قانون اپنا راستہ لے گا، وہ 6 دن کے بعد نہیں آیا۔ اب قانون نے کیا راستہ لیا جناب، دوبارہ ظفر اقبال صاحب نے اسی طرح سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس چلی گئی وہاں پہ، پولیس کا تماشا لگا رہا 2 دن، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے روکا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے ضمانت وارنٹ کے گرفتاری کے یہ جو ہے نا کینسل کیے جائیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کل کہ نہیں کینسل کیے جاتے، دوبارہ آپ جائیں، یہ جو آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں اسی عدالت میں جائیں۔ اس عدالت میں گئے، انہوں نے کہا جی کوئی کینسل نہیں ہے، اسی طرح سے برقرار ہیں۔ پھر آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر وہی جسٹس عامر فاروق صاحب، پھر انہوں نے اٹھ کے وہی وارنٹ گرفتاری کینسل کر دی، معطل کر دی۔ اچھا، اب کیا کہا کہ جناب عمران خان صاحب آئیں، صبح 8:30 سے لے کر 3:30 تک جس ٹائم پہ ان کی مرضی ہے اس ٹائم پہ آ جائیں۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ IG اسلام آباد کی انتظامیہ سارا کچھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خان صاحب کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت کو بالکل یقینی بنائیں، ٹھیک۔ ایک اور کیا ہوا، چیف کمشنر اسلام آباد نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، وہ جو کچہری میں بیٹھتے ہیں نا ظفر اقبال صاحب کی پوری عدالت منتقل کر دی جوڈیشل کمیشن میں، کمپلیکس میں، ٹھیک ہے بھائی۔ لاڈلا وہاں کچہری میں نہیں آ سکتا، وہ جوڈیشل کمپلیکس میں آئے۔ اب ہونا کیا ہے، ہونا یہ ہے کہ کل اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ پلان کیا ہے، خواجہ حارث کے ساتھ بہت سارے وکلا جائیں گے، انہوں نے وہ شور شرابہ وہاں پہ مچانا ہے، ہمارے کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ وہ جناب تاکہ کسی طریقے سے عمران خان پر فرد جرم کل عائد نہ ہو۔ اگر خان پر فرد جرم عائد ہو گئی تو یہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی، کیونکہ عمران خان نے یہ سارا ڈرامہ جو رچایا ہے یہ صرف اس وجہ سے، باقی کچھ عدالتوں میں وہ پیش ہوئے، اس دن بھی آئے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئے، وہ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی پیش ہوئے، لیکن ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں وہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد ہونا ہے۔
اور اگر فرد جرم عائد ہو گیا تو پراپر کیس چل پڑے گا، اور جب بھی کیس چل پڑا تو پھر ان کی کنوکشن ہو سکتی ہے، بھلے وہ آئیں یا نہ آئیں، پھر ان کی کنوکشن اور ان کی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر ان کی سزا ہو گئی تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں، اور نااہل ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ چیلنج کریں بھی صحیح تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہ پھر اس پہ ٹائم لگ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا اگلے الیکشن میں وہ فارغ ہو جائیں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ خان صاحب کیوں کترا رہے تھے۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پیترا بدلتے ہیں، کس طریقے سے انتشار کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ فساد بپا کرتے ہیں عدالت کے اندر، تاکہ کسی بھی قسم کا مجھ پہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ عدالت پوری منتقل ہو گئی ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جو ہے نا ہیں خالد، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ خالد بٹ صاحب، ٹھیک ہے، بہت زبردست قسم کے ایک نجی ٹی وی پہ مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں، کامیڈی شو کرتے ہیں یار۔ انہوں نے ایک کامیڈی شو کیا ہے، میں حیران ہوں، آپ بھی ذرا سنیں، کیا زبردست انداز ہے اور کیا بہترین قسم کا یہ بھوٹان کے ججز کو اس نے رگڑا ہے خالد بٹ صاحب نے۔ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ یقین کریں کہ رات کو اتنا ہنسیں گے کہ یہ سو نہیں سکیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ان کے تو بہت سارے امریکہ میں کینیڈا میں دن ہے، لیکن یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھیں۔ کیا ضرورت تھی صبح کے ٹائم ادھر آگے ٹائم میں بلا لیا تم لوگوں نے؟ تم لوگ آ نہیں سکتے تھے؟ سر ہمارے بس میں اگر ہوتا، ہمارے بس میں ہوتا، خدا کی قسم ہم آ جاتے، اور آپ جب سو کے اٹھتے، غرارے کرتے، انڈا کھاتے، جو کرنا ہے آپ نے کھانا پینا، اس کے بعد ہم وہیں آپ کے کمرے میں لگا لیتے، خدا کی قسم۔ اچھا سنو، بہت باتیں ہو گئی تم لوگوں کی۔ یہ جو نظام ہوتا ہے نا، اس کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جی میں نے پوری دنیا کے اندر، انگلستان کے اندر، صحیح سے بیٹھو، ہولیا دیکھو اپنے اور تم لوگوں نے۔ سر غلطی ہو گئی، کتابیں تو ایسی رکھی ہوئی جیسے بڑا تم لوگوں نے آئین پہ چلنا اور چاٹنا ہے۔ دیکھتا ہوں کون مائی کا لال مجھے۔ یہ بہت ہی زبردست انداز میں سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی زبردست انداز میں چھترول ہو یہ بھوٹان کے ججز کی۔ یہ اب آئی تھنک کہ کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کو اپنے وزیر تعلیم کی ماشاءاللہ ان کی گفتگو تو میں ضرور سناؤں گا، لیکن میں پہلے ایک مریم نواز صاحبہ کا میں کلپ سنواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کون سی اہم شخصیت کے اریسٹ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ لیکن پہلے آپ یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کلپ سن لیں، اس سے آپ کو بہت سارے معاملات کا اندازہ ہو جائے گا، یہ سن لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی، ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، ریاست کی ذمہ داری۔ اگر عمران کو احساس نہیں ہے، اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، جتھے لا کر حملہ آور ہے، تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا۔ اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس حکومت پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ حکومت کس کی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور پتہ نہیں سوال کہاں کھڑا ہوگا۔ وہ حکومت والے عمران خان کو مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، بہت ہی ذمہ دار شخص سے، نون لیگ کے بہت ہی ذمہ دار شخصیت سے پوچھا، اور میں نے کہا کہ یہ مذاکرات والا کیا ڈرامہ ہے، اور یہ مریم نواز صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں، اور مذاکرات کون چاہتا ہے؟ تو مجھے جواب ملا اللہ جانے۔ اب یہ بڑا ایک دلچسپ جواب تھا۔ اصل میں دو طرح کا آپریشن ہونا ہے، آپریشن کلین اپ، ایک تو کوئی باہر ایکسٹرنل ہونا ہے، اور ایک نون کے اندر انٹرنل بھی ہونا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہو گیا نا، اور وہ آپ کو مستقبل قریب میں نظر آئے گا۔
ایسی ہی باتیں ہیں۔ اچانک ضمیر جاگنے لگ گئے ہیں، شاہد خاقان عباسی کا ضمیر بھی جاگ گیا، مفتاح اسماعیل صاحب کا ضمیر بھی جاگ گیا، اور لوگوں کے کچھ ضمیر بھی جاگ گیا۔ اندر کی منجی تلے ڈانگ پھریں نا اور کنٹرول کریں، ادروائز اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو اس چیز کا زیادہ نقصان ہونا ہے۔ ان کو اب عمران خان کا اتنا نقصان نہیں ہونا جتنا اپنے اندر کا نقصان ہونا ہے۔ وہاں پہ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو ایک امیر مقام کے خلاف پورا بھونچال آیا ہوا ہے۔ وہاں پر چاہے وہ مہتاب عباسی صاحب ہوں، چاہے وہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہوں اور لوگ ہوں، انہوں نے پورا ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ امیر مقام کے خلاف۔ یہاں پر دیکھیں تو چونکہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، ساتھ چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی سارا ضمیر جاگ گیا ہے ایک ساتھ۔ مفتاح اسماعیل کا اس دن میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آپ کو یقین کریں آپ کے پیٹ میں درد پڑ جائے گی اگر آپ یہ ٹویٹ سنیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج پھر میرے ملک میں بہت سارے بچے، یہ ابھی کی بات ہے، یہ چند روز پہلے کی، آپ دیکھ لیجئے ان کا ٹویٹ، تو آج پھر میرے ملک میں بہت سارے بچے بھوکے سوئیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، آپ جب وزیر اعلیٰ تھے، وزیر خزانہ تھے، اس وقت تو سارے پیٹ بھر کے سوتے تھے، اس وقت تو یہ شہد، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ یہ ساگدار نے آ کے آگے گوڈا رکھ لیا ان نہروں کے آگے کہ جی یہ مفتاح اسماعیل بہا کے گیا تھا تو میں آگے بوٹ رکھ رہا ہوں ان نہروں کے آگے، ان کو نہیں بہنے دوں گا۔ یار یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہی بات پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی موروثیت کو چھوڑیں اور کوئی کسی کو تو اور کو بھی بنائیں، تو انہوں نے بنایا نا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا وزیر اعظم، انہوں نے کیا کیا؟ ذوالفقار کھوسا صاحب کو انہوں نے بنایا وزیر اعلیٰ، انہوں نے کیا کیا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا، انہوں نے کیا کیا؟ یہی تو پھر موروثیت کی طرف آتا ہے کہ یار کوئی موروثیت میں اپنے پھر وہ جھنا۔ اگر میں تو شاباش دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بنایا وزیر اعظم، تو آج بھی اسی طریقے سے جم کے کھڑے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہاں تک کہ متفقہ طور پر نون لیگ، یعنی اتنی سینٹ میں میجورٹی تھی کہ نون لیگ، نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر رضا ربانی صاحب کو بنایا جاتا ہے چیئرمین سینٹ تو ہم اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے، ہم انہی کو ہی سپورٹ کریں گے، لیکن زرداری صاحب نے تب بھی ان کو نہیں بنایا تھا۔ رضا ربانی آج بھی اسی طریقے سے جم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اعتزاز احسن کو پیپلز پارٹی گھاس نہیں ڈال رہی، لیکن آج بھی اعتزاز احسن جم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی اس طریقے کے رہنما ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا جم کے کھڑے ہیں، تو یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور وہ بلاول صاحب جن کی عمر مریم نواز سے چھوٹی ہے، کم ہے، وہ ان کے پیچھے خورشید شاہ جیسا لیڈر، رضا ربانی جیسا لیڈر، یوسف رضا گیلانی جیسا لیڈر، اور میں کس کا نام لوں، فرات اللہ بابر جیسا لیڈر، وہ تمام کے تمام ہاتھ باندھ کے جناب وہ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر بہت ساروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئی ہے کہ مریم نواز کو کیوں انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دی ہے اور چیف آرگنائزر بنا دی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں تقریریں مریم نواز کرے، ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑے اور مزے ہم لوٹیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آجائے میں آپ کو اپنے وفاقی وزیر تعلیم، یہ زیادتی ہے کہ آپ علی امین کا تو سنائیں کلپ لیکن اپنے وفاقی وزیر تعلیم کا نہ سنائیں، یہ زیادتی ہوگی۔ یہ ذرا سنیں تو صحیح۔ موصوف ایک یونیورسٹی کے کنووکیشن میں خطاب کر رہے ہیں اور یہ آپ سنیں تو صحیح، کیا پھول جھڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ سن لیں۔ وہاں بھی رانا وائس چانسلر لگا ہوا ہے۔ میں اگلے دن کہہ رہا تھا رانا مجھے ملے، رانا اقرار صاحب، تو میں نے کہا یار مجھے بتائیں، رانے تو حکمران ہوتے ہیں، آپ ہیں جو ایگریکلچر شروع کر لیجیے آپ، باقی ایرڈ یونیورسٹی کا۔ لو جی، یہ وزیر تعلیم صاحب نے کنووکیشن میں گالی دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ آئیں بھائی، میں اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی سٹوری پہ آتا ہوں، اور جناب یہ جو ہے نا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت، اس نے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے اریسٹ وارنٹ یعنی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ کیوں؟ الزام ہے ان پر کہ ولادیمیر پیوٹن نے سینکڑوں ہزاروں بچے یوکرین سے غیر قانونی طور پر
रूस मुंतकिल किए। अब ये शक की बुनियाद या इल्ज़ाम की बुनियाद पे अरेस्ट वारंट जारी हो गए। यूक्रेन या रूस तो गालिबन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर नहीं हैं, लेकिन बाकी को 120 से ज़्यादा ममालिक, 123 ममालिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC उसके मेंबर हैं। अब क्या ऐसा होगा कि अगर प्यूतिन इन ममालिक में आए तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जा सकेगा? पहले सूडान के सदर उनके भी हो चुके थे और लीबिया के सदर कर्नल कज़ाफ़ी के भी हुए थे, लेकिन ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ था कहीं वो गए हों तो उनको गिरफ़्तार करके वहाँ पर पेश किया गया हो। लेकिन ये एक सिंबॉलिक बहुत बड़ी बात है, अलामती तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है कि एक बहुत बड़ी, यानी यूँ समझ लें कि जो एक तरह से सुपर पावर है, वो सुपर पावर रही है लेकिन अब भी बहुत बड़ी पावर है, तो उस पावर के इतने बड़े रहनुमा प्यूतिन के, सदर प्यूतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।